Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Hello and welcome to Inside Out. I'm Lubna. आज जो मेरे मेहमान हैं वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड रिसिपिएंट ऑफ तमगाए इम्तियाज़ काजिम पाशा. Many thanks sir for being on the show. Thank you very much. अच्छा, आपने अपना करियर शुरू करा PTV से. जी. अब आज और पिछले PTV में बहुत फ़र्क है. आज का PTV और जो प्राइवेट चैनल्स के ओपनिंग से पहले का जो PTV है वो बहुत फ़र्क है. क्या हुआ है आपके ख्याल में PTV को? प्रोग्रामिंग फ़र्क हो गई, ऑल इज़ वेल सिचुएशन है, इसके बहुत से रीज़न खबरें सही नहीं आती. बहुत से रीज़न्स हैं इसके. एक तो ये कि जिस ज़माने से की आप बात करें 1960, वैसे तो 4 में ओपन हुआ था ये जी, लेकिन 67 से फिर ये बहुत रेगुलर हम सब PTV देखते थे, है ना. एक चैनल था, एक चैनल नंबर 1 थी, एक चैनल था. गो के बड़े ट्रेंड लोग यहाँ नहीं थे, हमारे पास कोई एकेडमीज नहीं बनी थी. रेडियो पाकिस्तान से ले लिया किसी को कहीं से ले लिया, और हमारे जो डायरेक्टर्स थे वो रेडियो पाकिस्तान से, बट दे डिड वेल. यस, बहुत अच्छा किया उन्होंने. लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे आया और प्राइवेट चैनल्स आने शुरू हुए, वो तो होना ही था ना. होना था, होना था. एक दुनिया की रीत है ये. तो ये मीडिया हमेशा एक किसी भी मुल्क में एक चैनल पे तो नहीं मीडिया चलता. जिसका लफ्ज़ हम मीडिया यूज़ करते हैं तो वहाँ तो चैनल, रेडियो के, FM, अखबार, रिसाले, एवरीथिंग वहाँ. बट हुआ क्या? हुआ ये कि देखिए, जो हमारे पास जो टीवी से वो कहना चाहिए, जिन्होंने सीखा, जो ट्रेंड थे टीवी के, उनको जब प्राइवेट चैनल से ऑफर्स आई बेहतर, तो हर आदमी बेहतर पे तो जाता तो है. एक वैक्यूम क्रिएट हो गया PTV के साथ. यानी वो जो, लेकिन खास तौर पे मैं अगर बात करूं एंकर्स की ले लें, यानी अब भी आप देखें तो एंकर्स आपको इंतहाई जो माशाल्लाह हैं तो सीनियर उम्र रसीदा मिलेंगे, जबकि दुनिया का ट्रेंड ये चेंज होता जा रहा है. स्पार्कलिंग फ्रेश फेसेस, ऑफ कोर्स, है ना ये. ऑफ कोर्स. लेकिन जब आप टीवी खोलेंगे आपको पार्टिसिपेंट्स भी वही मिलेंगे, आपको एंकर्स भी वही मिलेंगे जिन जो अब काफी माशाल्लाह गुजार चुके हैं. फिलॉसफी ये है कि ओल्ड इज गोल्ड. नहीं, ओल्ड वो गोल्ड मीडिया में नहीं आप उसको काउंट कर सकते. अच्छा, नहीं कर सकते मीडिया को नहीं अभी. अच्छा चले, आपने 1989 में जंगलूस बनाया. जी, जंगलूस. आपने कशकोल भी बनाया, कशकोल, और आई थिंक बहुत सारे और ड्रामे बनाए. मेरा ख्याल है कि मैंने हाईएस्ट नंबर ऑफ सीरियल्स जो है ना वो मैंने डायरेक्ट किए हैं, जो अभी किसी डायरेक्टर के, एक कासिम जलाली साहब और एक मैं, हम दोनों के रिकॉर्ड पे सबसे ज्यादा ड्रामा सीरीज हैं. बड़े सुपर हिट, बहुत ज्यादा. ऐसे कि जी वही जैसे जंगलूस था ना, जंगलूस बेसिकली पंजाब की कहानी है, बट वी प्रोड्यूस्ड इन कराची, इन सिंध. उस पंजाब को हमने सिंध में शूट करके, और इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि मैं आई वॉज देयर. एक दफ़े वो जब ऑनर था तो सुनसान वो जो सड़कें होती सब देखते थे, सब देखते थे. बट अब सुनसान सड़कें इसलिए इस वजह से होती है कि मेरा सुल्तान जैसे टर्किश ड्रामे चल रहे होते हैं. जी बिल्कुल. हुआ क्या हमारे ड्रामों को? देखिए, हुआ वही वाली बात है सारी कि एक बाउल है, मैं बता रहा हूँ आपको, कहानियां भी वही हैं. क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तानी ड्रामास? आप ये इसको यूँ समझ लें, एक बाउल है, ये कमर्शियल बाउल की बात कर रहा हूँ. उस बाउल में ही जितने का भी वो बाउल है सारे, पहले उसमें PTV था, कुछ बाउल बड़ा हुआ, लेकिन चैनल्स इतने ज्यादा आगे गए, उसी बाउल से निकालना है उनको. मेरा प्रॉब्लम नहीं है चैनल्स के साथ, मेरा प्रॉब्लम ये कि इंपोर्ट करके क्यों दिखा रहे हो ड्रामे? हमारे अपने अदाकार काफी हैं. उसी बात पे आ रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ कि यहाँ से जब वो कोई स्टफ खरीदते हैं तो उनको वो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का, किसी भी चैनल को ले लें आप, ड्रामे का वो पड़ता है. बट जब वहाँ टर्किश ड्रामे मंगा रहे हैं या इंडियन स्टफ मंगा रहे हैं, वो हैं सारे जो वहाँ चल के बहुत पुराने भी हो चुके हैं, लेकिन अब भी चल, वो 1 लाख रुपए के अंदर 2 एपिसोड ले लेते हैं, और पूरा पाकिस्तान उसको बैठ के देखता है. अगर अच्छा लाएं, जैसे आपने भी मेरा सुल्तान का जिक्र किया, या इससे पहले वो इश्क ममनू एक चला था, इट वाज क्रेज, यानी उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए. ठीक है जी. उसका रीजन यही था, एक तो ये कि वहाँ के फ्रेश फेसेस, पाकिस्तानीज़ नीडेड अ चेंज. ऑफ कोर्स. अच्छा, ऑफ कोर्स. लेकिन यू मीन सास भी कभी बहू काफी नहीं था? नहीं था कभी भी. एक दफे तो चलें ठीक है, लेकिन अब
ہندوستان میں ایک چینل پاکستان کے ڈرامے دکھاتا ہے, بالکل دکھا رہا ہے, چل رہا ہے, پاپولر ہے, اور اس کو سلیقے سے پہلے بھی کئی بار کوشش کی جاتی رہی انڈیا میں, لیکن یہاں کے ڈرامے نہیں چلے. حسینہ معین کا ڈرامہ وہاں جا کے بیٹھ گیا, لیکن اب ایک سلیقے اور طریقے سے انہوں نے آن کیا ہے. جب آن کیا اس کا سب سے پہلا افیکٹ فواد پر, کہ انہوں نے فواد کو دیکھا ان ڈراموں میں تو وہ فوراً مووی میں آ گیا بچہ. اٹ مینس یہ کہ وہاں ویورشپ بن گئی ان کی, بالکل بنی ہوئی تھی. پی ٹی وی کے اگر طرف آتے ہیں تو پی ٹی وی نے اپنا, جب میں پی ٹی وی سے ریٹائر ہوا ہوں تو اس وقت میں خیال میں 6,500-7 ہزار امپلائی تھا, جبکہ اتنی ضرورت ہی نہیں. پولیٹیکل اپائنٹیز زیادہ تر, کہ جی وہ جو بھی آیا پولیٹکس تو میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کام کے لوگ بھی رکھے ہوئے تھے پی ٹی وی نے, اور فالتو لوگ بھی رکھے ہوئے تھے بہت زیادہ, to fill the quota. آف کورس, اگر کسی بھی جو تو کام کے لوگوں کو دوسرے چینلز پہ جابز مل گئیں, اور جو فالتو لوگ تھے ان کے ہاتھ میں پی ٹی وی آ گیا. دوسرے چینلز نے پک کیا, of course, ہے نا, کام کے تھے ان کو پک کیا. اگر پی ٹی وی ان کو 100 روپے دے رہا ہے, انہوں نے 250 روپے دے کے ان کو اٹھا لیا وہاں سے, وہ تو جائے گا 250 روپے میں. بٹ ویلیو تھی ان لوگوں کی, ویلیو تھی, انہوں نے ان کا بنایا, کام ان کے سامنے نظر آ رہا تھا. صحیح. بلکہ بہت سارے جو چینلز ہیں نا ان کو اٹھایا ہی انہیں پی ٹی وی کے لوگوں نے ہیں جو وہاں پہ تھے. وہ ہائر کر کے لے جاتے تھے ان کو, یا ان کو ڈپوٹیشن پہ جیسے لے گئے, پیسے دے دیے, پی ٹی وی کو بھر دیے اور ان سے کام لے لیا. اب جو پرابلم آ گئی ہے وہ آ گئی کہ پی ٹی وی کے اتنے امپلائیز ہونے کے باوجود ایکسپرٹیز ختم ہو گئی ہے. دیکھیں, جب میں بیٹھ کے پی ٹی وی دیکھتی ہوں, میں بیٹھ کے دیکھتی ہوں کہ آل از ویل. آئی مین یہاں بہت بڑے حادثے ہو رہے ہیں پاکستان میں, پرائیویٹ چینلز پاگلوں کی طرح سے ایئر کر رہے ہیں سیکنڈ کی خبر. پی ٹی وی ہیز اٹ, آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ, آئی ڈونٹ کیئر واٹ ہیپنڈ, ایوری تھنگ از فائن. اچھا, اس کی میں ایک آپ کو واضح مثال دوں کہ یہ جو آئی مین آسٹرچ پالیسی لگتی ہے مجھے, جو گورنمنٹ کنٹرولڈ چینلز ہوتے ہیں نا جہاں جہاں, جیسے انڈیا میں دوردرشن ہے, جی آج دوردرشن کا وہی حال ہے جو ہمارے یہاں پی ٹی وی کا ہے. You're right about that. کوئی جانتا ہے دوردرشن کو, کیوں نہیں جانتا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب یہاں ایک کوئی چیز ہیپننگ ہو رہی ہے نا, اس کی پرمیشنز کی ضرورت پڑی. اے نے بی سے پوچھا, بی نے سی سے پوچھا, سی نے ڈی سے پوچھا, ڈی نے ای سے پوچھا, جب تک وہ ایونٹ ہی گزر گیا. اچھا, میں لیٹس گیٹ ٹو یور کریئر. آپ نے ٹی وی اور کیمرہ اور پروڈکشن کیوں جوائن کرا؟ میں نے ایکچولی جب ٹی وی سے سٹارٹ لیا ہے تو میں ایز پرفارمر سٹارٹ لیا. اچھا. آئی واز ایکٹنگ ان پلیز. اچھا. اسی دوران میں میرا رجحان, میں نے یہ فیل کیا کہ میرا رجحان ڈائریکشن کی طرف زیادہ جا رہا ہے. پھر کچھ میرے دوست تھے جو ٹیلی ویژن پہ, جن کے ساتھ میں ایز ایکٹر کام کرتا تھا. جی. اس میں قاسم جلالی صاحب تھے, محسن علی صاحب تھے, ظہیر خان صاحب تھے, اور آفتاب عظیم. انہوں نے مجھے یہ ایڈوائز کیا کہ تم اتنا زیادہ سیکھ چکے ہو. میں نے یہ کیا کہ ایز ڈیورنگ ایکٹنگ میں پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر خود بن جائیں. ہاں, ڈیورنگ ایکٹنگ میں اس طرح ہی ڈائریکٹر اس طرح سے چلایا کیوں ہے اس نے, بٹھایا کیوں ہے اس نے, وہ ڈائریکشن. تو انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ تم اب جوائن کر لو ٹی وی. تو میں نے ٹی وی جوائن کیا. ٹریننگ پہ میں گیا. شاید آپ اچھے ایکٹر نہیں تھے. نہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں تھا. آپ بہتر ڈائریکٹر تھے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے بالکل نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے فیل یہ کیا کہ ایز ایکٹر جو ہے نا میرا پیریڈ بہت تھوڑا ہوگا. اچھا. ایک چیز. نمبر دوسری چیز یہ کہ شاید میں اتنی بلوم پہ نہ جا سکوں. اچھا. جہاں میں کیپریکورن میرا سٹار ہے. اچھا. اس کے سٹار کے جو غرض کو آپ دیکھیں یہ ہے ریلیونسی, آپ بہتر سمجھتے ہوئیں گے. آن ٹاپ رہنا چاہتا ہے کسی بھی صورت میں, یہ اس کے موجود جگہ. گو گیٹر. تو پھر میں ڈائریکشن پہ آیا. جی. اور اللہ کا کرم یہ کہ میرا فیصلہ وہ غلط نہیں تھا. اچھا. شاید میں ایکٹنگ میں نہ کہیں اسٹینڈ ہی نہیں کرتا. شاید اگر آپ رہ جاتے تو شاید کی بات ہے نا, maybe you would have been a very great actor. نہیں, اب دیکھیے ہر آدمی what you don't know, شوبز میں what you haven't done you don't know. لبنا شوبز میں سب سے بڑی بات یہ کہ ایک آدمی اپنے ٹیلنٹس کو خود پہچانے. ہاں, یہ تو ہے. اگر میں یہ بارہ کر لوں کہ نہیں جی مجھے تو مین رول ہی کرنا ہے, اکثر لڑکیاں اور آرٹسٹ جو ہے نا اس چکر میں آتی نہیں ڈراموں میں, نہیں ہم کریں گے تو مین رول کریں گے, جبکہ ان کی ورتھ نہیں ہے.
اچھا ان کی ورتھ یہ ہے، دو ہوتے ہیں، یا تو گاڈ گفٹڈ آرٹسٹ جیسے مرینا خان یا شہناز شیخ آرٹسٹ گاڈ گفٹڈ ہو، یا وہ جن کو پالش کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ پالش ہونا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں کرنا ہے تو مین رول کرنا ہے، نتیجہ گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ کاظم پاشا صاحب، اب آپ نے ڈائریکشن اینڈ پروڈکشن شروع کری، آپ مجھے بتائیں اس کا جو آپ کا یہ جو پیشن بنا جی یہ بچپنے سے تھا یا کس طرح سے شروع ہوا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، میں وہ نہیں کہوں گا کہ بچپن سے، ہاں یہ جو میں آیا ہوں تو مجھے شاید لوگوں نے کہا کہ میں نے شروع سے میری آواز ایک اچھی آواز تھی، تو ٹی وی واز ناٹ ہیئر ایٹ دیٹ ٹائم، تو ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان جب نہیں، میں نے جوائن نہیں کیا، میں ایک کالج کے فنکشن میں اناؤنسمنٹ کر رہا تھا، اچھا ریڈیو کور کر رہا تھا اس کو، یاور مہندی صاحب ایک ٹیم کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جیسے پروگرام ختم ہوا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ ریڈیو پہ کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا سر میں جانتے ہی نہیں، آئی واز ان اے بینک، آئی واز ان اسٹیٹ بینک ایٹ دیٹ ٹائم 1965-66، میں کہ مجھے سر کوئی جانتا ہی نہیں ہے وہاں پہ، کہ نہیں آپ میرے پاس آئیے، وہاں سے پھر اسٹارٹ کیا میں۔ اچھا آپ نے ڈرامے بنائے، آپ کا سب سے پہلا ڈرامہ کون سا تھا؟ دیکھیے وین آئی واز آن ٹریننگ راول پنڈی میں، جی تو ایک سیریل تھی، ٹریننگ کے دوران مجھے وہ پروڈیوس کرنے کو دے دی گئی تھی، ڈائریکٹ کرنے کو، مہمان اس کا نام تھا، منور سعید واز ڈوئنگ مین رول ان دیٹ۔ اچھا اس کا افیکٹ کیا تھا؟ were you happy with your work جب آپ نے بنایا، یا آپ نے کہا اس میں میں نے یہ ٹویکنگ کرنی ہے، اگلے والے میں میں نے یہ ٹویکنگ کرنی ہے؟ یہی ہوا نا کہ ایکچولی میرے جو ایک میرے ٹیچر جو تھے، میرے استاد، اللہ انہیں زندگی دے، آج بھی از دیئر، مطلب ماشاءاللہ غفران امتیازی صاحب، وہ مجھے ان آؤٹ مجھ سے رانگ اور وہ بتایا کرتے تھے، جب میں ریکارڈ کر لیتا تھا کہتے نہیں یہاں تم نے غلطی کی ہے، اس سے یہ ہو کہ ایک میچورٹی آتی چلی گئی، میں وہ غلطی کو وہیں میری، اچھا you went deeper into your work basically۔ اور نتیجہ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو ڈرامہ تھا نا وہ سینئر موسٹ آدمی کو دیا جاتا تھا، ظاہر سی بات ہے پورا پاکستان ہے دیکھ رہا نا، ہوتا ہے، لیکن وہ چیز کو میں نے اور غضنفر صاحب نے اس کو توڑا کہ ویری Good old غضنفر، ہاں؟ غضنفر صاحب نے وہاں سے وارث کیا، اور اس کے علاوہ Yeah۔ اور میں نے پھر وہاں سے مہمان شروع کر کے پھر سہیب آدمی بڑے وہاں کام، پھر کراچی آنے کے بعد اور پھر کوئٹہ چلا گیا میں، مجھے کچھ دو اچھا آپ آسیلیٹ کر رہے ہیں یہاں وہاں، مجھے ایک بات بتائیں، ایز اے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ڈز دا لوکیشن میٹر ٹو یو فار یور ورک؟ کیا بہت زیادہ، مطلب یہ کہ وسائل نہیں تھے، مثلا کوئٹہ میں جب میں گیا ہوں تو وہاں کوئی آرٹسٹ نہیں میرا اویلیبل تھا، اچھا اور خاص طور پہ فیمیل، اگر وہاں کسی کو کہہ بھی دو تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے، ہمارے گھر کے عورت کو تم نے ٹی وی، تو پھر میں نے وہاں آرمی جو تھا علاقہ سارا آفیسرس کا، وہاں سے پھر میں نے لیلا زبیری کو، اینی زیدی کو، ان کو میں نے وہاں سے، اور وہ بیچارہ ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے نہ کوآپریٹ کیا، طارق، کرنل طارق واز دیئر، کہ اچھا آپ جب ڈراماز بناتے تھے اور بناتے ہیں، آر یو رائٹ ناؤ ود انادر پرائیویٹ چینل، اینڈ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کا آئیڈیا کہ یہ دس اسٹوری ول ورک، آپ کے پاس تو ایز اے ڈائریکٹر بہت ساری اسٹوریز آتے ہیں، اسکرپٹس بہت ساری آپ نے ہوئی، یو ار ان دس فیلڈ، ہاؤ ڈو یو نو دس از اٹ کہ یہ ہے، یہ اسٹوری چلے گی؟ دیکھیے یہ تو ایکسپیرینس پہ وہ کرتا ہے، کچھ تو پرسن ٹو پرسن، یہ پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے۔ میرا شروع سے، یعنی اس ٹی وی میں آنے سے پہلے مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اچھا بکس پڑھتا تھا، پھر ایک زمانہ یہ آیا کہ ٹیلی ویژن والے جو ڈائجسٹ رائٹرز کو بہت زیادہ نگیٹ کرتے تھے، نہیں یار ڈائجسٹ کی، اور ایک وقت وہ آیا کہ میں نے اس ڈائجسٹ سے لے کے سیریلز سٹارٹ دی، ڈائجسٹ کی کہانی پک کر، آج جو سپر ہٹ سیریلز ہیں نا وہ ان ڈائجسٹ سے لی ہوئی کہانیوں پہ بیس کر رہی ہیں، تو وہ چیز جو ہے نا آدمی وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کلک ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اچھا آپ کی پسندیدہ تھیمز کیا ہیں جب آپ چوز کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نا میں نے ڈرامہ بنانا ہے، تھیم کون سی ہوتی ہے؟ لو سٹوریز؟ دیکھیے شروع میں تو لو سٹوریز وہ تھیں، اس کے بعد پھر لو سٹوریز تو سب کو پسند، ہاں، لیکن پھر میرا ذہن ہٹا وہاں سے، پھر میں ذرا اور ہٹ کے کرنا، مثلا لاسٹ میں نے جو ٹی وی پہ سیریل کی ہے جو باوجود انہوں نے روک دیا ہے، وہ طالبان بیس سیریل تھی، اور طالبان نہیں وہ چلی نہیں نا، طالبان بھی وہ پورشن میں نے لیا جو اس سے پہلے کسی نے لیا ہی نہیں تھا، اس میں ایک جگہ نہیں تھی، وہ تو وہ پکچر آئی، فلم آئی نا، اس میں نہ کوئی گولی چلی ہے،
نہ میں اس میں صرف میں نے یہ شو کیا تھا کہ یہ 15 14 سال کے جو لڑکے کہاں سے تو وہ ایئر کیوں نہیں ہوا؟ سوسائڈ وہ کوئی وجوہات تھیں پی ٹی وی. ابھی بھی کوشش ہے کہ شاید وہ ایئر ہو جائے, لیکن وہ مطلب ہر ڈفرینٹ مینیجر. جانگلوس جو جیسے تھا, اٹ واز اے تھرلر. اچھا, جانگلوس واز اے تھرلر. اور وہ جب یہاں سے کراچی سے اس لیے کیا کہ رائٹر واز ہیئر ایٹ دیٹ ٹائم, شوکت صدیقی صاحب مرحوم, وہ یہیں تھے, تو ان سے اسکرپٹ ہم لکھواتے تھے. اور جانگلوس. اچھا سر, آپ نے بہت سارے پروجیکٹس کرے, بہت سارے ڈرامے بنائے, آپ نے موویز کیوں نہیں بنائی؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ میں نے 2000 یہ ابھی 12 میں یا 13 میں چینل سے الگ ہوں ٹیلی ویژن میں. یس. اور وہاں میرے ذمے بڑی چیز تھی, میں نے ڈرامے کا ہیڈ تھا کراچی میں. یعنی مجھے اپنے علاوہ دوسرے پروڈیوسرس کے ڈرامے لک آفٹر کرنے ہوتے تھے. فار پی ٹی وی؟ فار پی ٹی وی, یس, آئی واز دیئر. ہاؤ لانگ ڈیڈ یور کریئر اسپین؟ 35 ایئرس. واو. تو پھر آپ نے فائنلی پی ٹی وی چھوڑ لیا؟ میں کانٹریکٹ میرا ختم ہوا. اچھا. تو میں پھر پی ٹی وی سے پھر میں نے کچھ پرائیویٹس کی. ابھی پھر شاید میں کوئی چینل جوائن کر لوں. اوکے, تو آپ کا سب سے پسندیدہ پروجیکٹ کون سا تھا جو آپ نے پی ٹی وی؟ دیکھیے ایک تو وہی پرسنل ہارٹ فیلٹ بات وہی ہے کہ وہ یہاں پھر وہی ایک روایتی سا جواب آتا ہے کہ میرے شو پہ کوئی روایتی امنگس دا چلڈرنز والی بات ہے. نہیں, روایتی یہاں میرے شو پہ نہیں ہوتا. میں نہیں, ایک بات میں کہہ رہا ہوں, یہ جواب جو ہے نا کہ سب بچے پیارے ہوتے ہیں, ہے نا, یہ روایتی جواب ہے. لیکن میں نے کیا, مجھے ایک سیڑھیاں, میری ایک سیریل تھی, یہ میرے ساتھ تھے اس میں سیڑھیا میں, اسرار ندیم صاحب جو کیمرے پہ ہمارے, یہ جو ہے وہ میرے پروڈیوسر ہیں. ہاں, تو دیٹ واز دا یعنی مارولس ورک. یعنی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ, ایک غریب بستی کی کہانی, کالا پل کے ساتھ جو آبادی ہے یہاں کی, وہ آپ کا سب سے پسندیدہ؟ میرا بہت زیادہ. اور اس کے بعد پھر جانگلوس لے لیں آپ, اور پھر میرے کئی اور سیریلز ہیں جس پہ مجھے لکس اسٹائل ایوارڈ اور یہ سارے ملے ہیں. بٹ سیڑھیاں آئے, اسٹل آئے, یو نو, اون دیٹ ایز دا بیسٹ. آپ کو ستارہ امتیاز ملا؟ تمغہ امتیاز. سوری. بہت سالوں کے بعد ملا. آپ کی کنٹریبیوشن آئی تھنک 25 سال کے بعد ملا. مجھے ملا ہے بٹر سویٹ مومنٹ ہوا آپ کے لیے. 12 میں, یعنی 11 when I was, you know, wind up my almost 30 years. almost 30 years. بٹر سویٹ, I mean خوشی بھی, sadness بھی, اتنا میں نے دیا. I gave half my life, I gave my work, my full time, and مجھے اب جا کے acclaim مل رہا ہے. میں ایک بات آپ سے, یا آپ کا وہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ اللہ کا شکر ہے مل تو گیا؟ نہیں, یہ بات میں ایک بات بتاؤں. جی. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کبھی اپنے پروفیشن کو جس میں رہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پروفیشن نے کچھ نہیں دیا. نہیں, مجھے دیا بہت. مجھے شناخت دی کنٹری وائز, ابراڈ مجھے شناخت دی. میں کیا ایک معمولی سا بینک میں تھا, میں ہوتا مر بھی جاتا, مجھے کوئی نہ پوچھتا, ٹھیک ہے. بٹ جو مجھے شناخت ملی ہے وہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. پھر میں نے آپ کو ابھی پہلے پروگرام بتایا تھا کہ ایک انسٹیٹیوٹ آف بایوگرافیکل کیمبرج میں ہے, انہوں نے 2 سال کنٹینیوس مجھے میرے پروفیشن پوری دنیا سے چنتے ہیں, وہ 2000 لوگ. آپ ملیشیا بھی تو گئے تھے؟ ملیشیا لکس اسٹائل ایوارڈ کے لیے گیا تھا, and I got that award. ہاں جی, ملیشیا میں. اینڈ ابھی آپ کا سری لنکا میں کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, سری لنکا میں تو پرانی بات ہے جب یہ سرار صاحب گئے تھے, لیکن اب تو ہم ایک نئے چینل میں جب جائیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے. اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا چینج ہو رہا ہے. ابھی ہمارے پاس پہلے ہمارے پاس فلمز تھیں, ڈرامے تھے, اب سوشل میڈیا آ گیا ہے. وی ہیو ویب ٹی وی. ہاؤ ڈو یو تھنک ویب ٹی وی ول چینج دا سیناریو؟ نہیں, بہت دن لگیں گے. دیکھیے آپ کا بیشتر جو پہلے تو سر اسمارٹ فون بھی بہت دن لوگ کہتے تھے اسمارٹ فون ہر تیسرے انسان کے ہاتھ میں ہے. میں عرض کروں آپ سے, I mean you can watch TV on their smartphone now. ایک چیز اور بھی ہے جو دنیا میں آگے, that's DTH. Okay. It's called direct to home. جی. ہے نا, اس کو کیبل ویبل کی ضرورت نہیں ہے. وہ پاکستان میں کئی بار کیا گیا کہ پاکستان میں آ جائے, لیکن پھر اس کو روک دیا گیا. تو آپ کہتے ہیں اس کا ابھی فیوچر تیار نہیں ہے پاکستان؟ نہیں, اس کا ریزن کیا ہے, ہماری جو پاپولیشن ہے نا کنٹری کی, وہ 80% 75% وہ ان علاقوں میں رہ رہی ہے جہاں ریسورسز ہی نہیں ہیں. گاؤں میں تو اگر یہ 75% آبادی کو چھوڑ کے 25% کے لیے یہ لائیں تو بیکار ہے. ہاں, فائنینشلی فیزیبل نہیں ہے نا. یا تو یہ کہ 80% لوگوں کو وہ فیسلٹی مل جائے, تب جو لانے والے ہیں ان کو فائدہ ہوگا.
ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہی کئی پی ٹی وی کے پاس ہے وہ رائٹس لیے ہوئے ہیں, جو کے پاس تھے کہ جی ڈی ٹی ایچ آ جائے, لیکن کیبل اتنا اسٹرانگ ہے یہاں پہ جو چینل اونر ہیں کیبل چینل, کہ وہ اس کو آنے نہیں دیں گے. ویسے چپے چپے پہ ٹی وی تو ہے. آپ جس شہر میں رہتی ہیں وہاں ہے, آپ نکلیں ذرا گاؤں میں, ہم نہیں میں آپ کو بتاؤں, میں آپ گلی کے اندر ایک ٹی وی ضرور ہوتا ہے جہاں سارے محلے والے. کس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ ہم لڑکانہ سے آ رہے تھے, اندھیرے میں جھٹپٹا تھا بالکل. ہم نے دیکھا کہ ہجوم لگا ہوا ہے ایک جگہ کو, بہت پرانی بات نہیں ہے. میرے کو جھگڑا ہو گیا کہ میں ڈرائیور سے کہا کہ جب آگے گئے, اٹ واز اے روڈ سائڈ ہوٹل, جھوپڑی ہوٹل, وہاں ایک ٹی وی چل رہا تھا اور پورے گاؤں کے تقریباً کچھ 150 آدمی بیٹھا ہوا چائے پی رہا, ٹی وی دیکھ رہا تھا. تو ان کے پاس ایکسس تو ہے نا. میں نے یہ نہیں, لیکن اتنا ہی ہے نا کہ جس کی اپروچ ہے وہاں آس پاس وہ تو آ گیا. یہاں تو یعنی 50 میل دور میں آبادی ہے, وہاں آپ اندر جائیں. جب میں تھر میں گیا ہوں, میں نے جا کے دیکھا ہے کتنا بڑا آبادی کا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے وہاں, ان کے لیے مشکل ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ہاؤ ڈز دا بجٹ آف اے ڈراما آف دیٹ پروڈیوسر اور اے ڈائریکٹر میں افیکٹ دا مووی, کہ بگ بجٹ یس اٹ ول بی اے سپر ہٹ. بالکل بالکل. لو بجٹ موویاں بھی تو چلتی ہیں. نہیں دیکھیے, لو بجٹ مووی کی بات یہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہائی فائی سائی فائی ایکٹرز کے پیسے نہیں ہوتے, بٹ کبھی کبھار لو بجٹ موویز آلسو میک سپر اسٹارز. ایکچولی ہمارے یہاں جو ہے نا ایک وہ سسٹم ڈال دیا گیا ہے جو آج کل ریٹنگ کے حوالے کی ریٹنگ نہیں آ رہی ہے. بٹ وٹ از ریٹنگ؟ 800 وہ لگائے ہوئے ہیں سارے, یعنی ملک میں 800 ہیں یا پتہ نہیں 1000 ہوں گے میٹر, یا وہ جو ہیں جس پہ وہ لیتے ہیں پیپلز کاؤنٹر کہہ لیں, اس پہ یہ اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ ویدر دس ڈراما اور ویدر دس مووی از کلک اور ناٹ. اچھا ٹھیک ہے نا, اور اس پہ ہی ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ان کو اشتہار اس کو مل رہا زیادہ. اس ریٹنگ نے بڑا بگاڑا ہے. اچھا, یہ بہت سارے ہمارے پروڈیوسرس کو وہ کہتے ہیں ریٹنگ سے, اب جو ریٹنگ کا ریزن ہے بگاڑنے کا وہ کیا ہے, اسٹار کاسٹ چاہیے ان کو. جی جو کمرشل, اگر بڑا کوئی ایکٹر ہوئے تو میں بھی تو رکھوں گی. آپ رکھیں گی لیکن وہ پھر کاسٹ بڑھ جائے گی نا آپ کی. ایک میں آرٹسٹ کو لے رہا ہوں وہ 1 لاکھ روپے مانگ رہا ہے ایک سیریل کے, ایک کو لے رہا ہوں میں اچھا ہے, نیا ہے. اب کچھ لوگوں نے آنا یہ کہنا شروع کیا ہے کہ نیو کاسٹ کو دیکھیں, آپ کے نیو کاسٹ کو لے کے آئیں, جیسے حسینہ معین کی نئی لڑکیاں آتی کبھی. لیکن یہ کہ اس کے لیے ایکسپرٹیز ڈائریکٹر کی ہونی چاہیے کہ ان کو وہ گروم کر سکے. اوکے. اچھا, آپ نے بہت ساری ڈرامے بنائے. ہیو یو ایور بین کرٹیکل کہ میرے کو یہ اپنا یہ والا کام اچھا ہی نہیں لگا, یہ ڈرامہ مجھے بنانا ہی نہیں چاہیے؟ بہت سارے. یعنی میں جب اسکرین کے سامنے بیٹھ کے اپنے کام کو دیکھتا تھا تو میں اپنی غلطیاں اس میں سے نکالتا تھا. میں ایک تو یہ کہ میں بہت زیادہ میری کوشش ہوتی ہے جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے اس میں کریکٹڈ لینگویج ہو. یہ نہ ہو کہ جی اس کے ہجے غلط ہیں, اس کا تلفظ غلط ہے. یہ میرے پلیز میں کم سے کم میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اچھا, کیونکہ میں آئی بلانگ ٹو دس, کہ جی میں نے اردو کو پڑھا ہے اور ادب کو بھی پڑھا ہے, اردو ادب کو بھی, تو میں کیسے غلط جانے دوں گا اس کے لیے. یہ میں کوڑتا ہوں کبھی کبھی, آج میں بہت کوڑتا ہوں. آج کل تو ماشاءاللہ سے زبان ایسی ہے کہ آپ بیٹھ کے کہتے ہو یار یہ گالیاں دی جا رہی ہیں یا یہ اردو بولی جا رہی ہے. یہی ہے نا. اس کے علاوہ بھی جو ایک جو آپ لینگویج میں کر رہے ہیں ڈرامہ, مثلا اردو لینگویج میں کر رہے ہیں تو اس کو پورا آپ انصاف کریں. تو آپ کو اپنا کبھی کبھار کام پسند نہیں آتا تھا؟ میرا اپنا, میں ٹیکنیکلی میں شاید پرفارمنس میں کہ میں سوچتا تھا اس آرٹسٹ پہ, لڑکی پہ یا لڑکے پہ میری محنت کم ہوئی تو میں نے اس کو وہ مجھے آؤٹ پٹ نہیں ملی ہے جو مجھے ملنی چاہیے تھی. اس سے آؤٹ پٹ بہت مشکل کام ہے. اور کبھی خود کو میں شاباش بھی دیتا تھا, کبھی مجھے فار ڈائریکٹر جو میں نے دیکھا, میں نے سنا ہے اور دیکھا پڑھا ہے کہ بہت مشکل کام ہے ڈائریکٹر کے لیے. وہ ایموشن جو ڈائریکٹر اپنے ذہن میں انویزج کر رہے ہیں, آئی مین آپ مجھے بتائیں آپ اس کا فرق نہیں سمجھ رہے کہ ہے یا نہیں ہے. ایک ڈائریکٹر جس اس وقت سے ایک پروجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ابھی ذہن میں اس کا تانا بانا بنا جاتا ہے, تب سے ڈائریکٹر ان ہو جاتا ہے. کہا ہی جاتا ہے کہ اٹس اے ٹیم ورک,
لیکن اس ٹیم میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹر پہلے دن سے شامل ہے, ایک ایک کر کے ٹیم کا کھلاڑی آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. مثلا رائٹر انہیں لکھ کے دے دیا, رائٹر آؤٹ ہو گیا, اس کے بعد پرفارمر جس کا رول آتا گیا ختم ہوتا گیا وہ آؤٹ ہو, بٹ ڈائریکٹر از اسٹل دیئر. جس دن ایڈٹ ہو کے وہ آن ایئر جا رہا ہوتا ہے ڈائریکٹرز ہے. ہاں, تو بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے, آپ یقین کریں کہ آن ایئر جاتے ہوئے بھی کوئی میوزک رہ گئی مثلا ایڈیٹنگ میں, تو آن ایئر جاتے کنٹرول روم میں بیٹھ کے اس سے کہا کہ یار یہ میوزک لایا ہوں, جب یہ سین چلے تو یہ میوزک لائیو دے دینا اس کے پیچھے. یہ بھی ہوا ہے. اٹ مینس ڈائریکٹر کی جو جاب ہے وہ ایک پروجیکٹ اسٹارٹ سے لے کے ٹل آن ایئر, اس لیے وہ سب سے مشکل ہے. ہر آدمی آؤٹ ہوتا جا رہا ہے ٹیم میں سے, اٹس اے ٹیم ورک. میننگ ڈائریکٹر کی بیبی ہوتی ہے ایک ڈرامہ, ایک مووی. آف کورس, میں اگر کبھی میرا کوئی ڈرامہ برا ہو جاتا تھا, مجھے کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا. اچھا یار یہ ہوا کیسے, یار یہ ہونا نہیں چاہیے. Janet sir, we have just so much time. Thank you very It was a pleasure talking to you. Thank you very I'll much. have you back on my show. Ji, sure. When you produce new and more exciting dramas. جی انشاءاللہ. That's all for now. Until next time, take care of yourself, be good, and bye-bye.